अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एमसी बॉयज़ सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के दौरान एक बड़े सबसे बड़े मसले का हमें सामना रहा वो था तालीमी बहरान। कोरोना वबा के फैलने के बाद तमाम तालीमी अदारे मफलूज हो चुके थे, तालीमी निज़ाम जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका था, बच्चे तालीम से बहुत दूर हो चुके थे। ऐसे में लोगों के रोज़गार गए, लोगों के कारोबार बंद हुए, लोगों की नौकरियां ख़त्म हुई और जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे उनको बिलखसूस बहुत सारी परेशानियों का सामना रहा। लेकिन साथ ही साथ लोगों के जहन में ये चलता था कि सरकारी स्कूल के अंदर तालीमी निसाब जो है वो ठीक नहीं है, जो इंतज़ामात हैं बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है। इसीलिए आज मैं सरकारी स्कूल का एक मुस्बत चेहरा आपको दिखाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट एमसी बॉयज़ सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल जो कि मिल्लत कॉलोनी रावलपिंडी में वाक़या है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल के साथ, उनसे पता करेंगे इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद, बच्चों को दी जाने वाली तालीम और उनको दीगर दी जाने वाली सहूलियात के मुताल्लिक। आइए चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट एमसी बॉयज़ सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल के प्रिंसिपल साजिद मसूद अब्बासी साहब। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे यहाँ पर कितने बच्चे इस वक्त ज़ेर तालीम हैं, इस बिल्डिंग का क़याम कब हुआ, इस स्कूल का क़याम कब हुआ। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। साजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्कूल है कब से कायम शुदा है, इस वक्त यहाँ पर बच्चों की तादाद कितनी है और कहाँ से कहाँ तक की तालीम जो है बच्चों को मुहैया की जा रही है? सर, ये स्कूल 1952 में प्राइमरी स्कूल कायम हुआ था, फिर ये 1982 में जाके ये मिडिल स्कूल बना और 1985 में इसको हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया। ये जो स्कूल है बेसिकली बल्दिया के अंडर था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के अंडर था और ये बल्दिया के अंडर स्कूल चलता रहा। ये जो रकबा है इसका तकरीबन 8 कनाल कोई 8 मरले है और वो बल्दिया जब थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर सिस्टम था, उन्होंने इसको ये अलाट किया था इस शहर के लोगों के लिए। तो ये महकमा तालीम के पास जब ये डेवोल्यूशन ऑफ प्लान आया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर अब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर चला गया है स्कूल। तो इसमें हमारे पास तकरीबन 1060 के करीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सारे बॉयज़ हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर मेरे पास क्वालिफ़ाइड एमफिल पीएचडी लोग भी यहाँ पढ़ा रहे हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा। यहाँ हमारे पास फ़ीमेल टीचर भी हैं जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रही हैं और फीमेल का प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने का बड़ा फ़ायदा है कि जैसे माँ और बच्चे के दरमियान इंटरेक्शन होता है, ऐसे टीचर का और बच्चों का इंटरेक्शन चल रहा है। उस तरीके से ये बड़ी अच्छी तालीम हो रही है। तो ये अदारा एक शहर के एक सेंटर के अंदर मौजूद है और इस इलाके के लोगों की ज़रूरियात को ये पूरा कर रहा है। और इसमें कुछ बिल्डिंग जो पहले थी छोटी बिल्डिंग थी, आहिस्ता सा गवर्नमेंट फ़ंड देती गई, ये बिल्डिंग बनी, फ़र्नीचर मुहैया किए गए। आज हमारे पास तकरीबन जो मैंने आपको बताया 1060 के करीब बच्चे हैं और फ़र्नीचर हमारे पास हर बच्चे के पास फ़र्नीचर मौजूद है। ऐसे ही खुले कमरे हैं हमारे पास, वाशरूम की सहूलत, पानी की सहूलत, हमारे पास कंप्यूटर लैब है जो बाकायदा बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। इसी तरीके से हमारे पास बायो के टीचर लग गए हैं जो बच्चों को बायो की तालीम दे रहे हैं। हमारे पास फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर है जो स्काउट्स को तरबियत दी जा रही है और बाकायदा सुबह असम्बली के में बच्चों को एक बाकायदा एक ड्रिल के तौर पर काम करवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जब मैं स्कूल के अंदर आया, मैंने देखा चंद बच्चे जो थे वो स्काउट की यूनिफॉर्म में भी मौजूद थे। फिर एक ओवरऑल जो मैंने बिल्डिंग का जायज़ा लिया, सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा से मौजूद है, गेट को बड़े अच्छे तरीके से लॉक किया गया था और साथ ही साथ CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग भी मौजूद थी। मैं समझता हूँ कि किसी भी प्राइवेट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके मुकाबले में ये किसी चीज़ से कम नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी नहीं दी जाती, वहाँ पर बच्चे महफूज नहीं हैं या फिर वहाँ पर जो इंतज़ामात होते हैं वो ठीक नहीं होते, बच्चों को जो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ सही नहीं दी जाती, पीने वाला पानी नहीं ठीक दिया जाता। क्या आज भी ऐसा है या फिर ये सिर्फ लोगों के जहनों तक ये चीज़ मुहित है, उन्हीं को ये लगता है कि ये निज़ाम ऐसे चल रहा है? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब APS का वाक़या हुआ ना पेशावर में,
آرمی پبلک اسکول میں جو حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ نے، گورنر پنجاب نے اسکول گارڈ ہمارے اسکولوں کو مہیا کیے گئے، اور وہ باقاعدہ اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ گیٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جیسے آپ اب بھی آئے ہیں گیٹ کے اوپر موجود تھا بندہ، تو یہ باقاعدہ سابقہ آرمی کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے ایز اسکول گارڈ۔ اور جتنے بھی اسکول ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کی جتنی بھی دیواریں تھیں چاروں طرف، چار دیواری جس کو ہم بولتے ہیں، وہ 8 فٹ سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی کی کم ہے تو اس کو باقاعدہ خاردار تارے لگا کر اس کو اوپر کور کیا گیا تاکہ کوئی بندہ باہر سے اندر نہ آ سکے۔ یہ جو باتیں ہیں کہ پہلے اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی، وہ باتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ اب گورنمنٹ اسکولوں میں ایک اچھا ادارہ، اچھے ادارے بن گئے ہیں ہمارے پاس۔ میں وہی آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی اور ایم فل قسم کے لوگ موجود ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اب لوگوں کا انٹریکشن جو ہمارا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر چھوڑ کے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد تقریباً 7-8 ایک اسکول پرائیویٹ جو میرے بالکل ارد گرد اسکول کے ارد گرد ہیں، اس کے باوجود میرے پاس آج 1060 کے قریب تعداد ہے جو شہر کے اچھے اداروں میں اس کا شمار ہو رہا ہے، اور ہمارا اللہ کا شکر ہے رزلٹ بھی بہت اچھا آ رہا ہے۔ اساتذہ کا والدین کے ساتھ رابطہ جو ہے سب سے بڑی اہم چیز ہے، ہمارا والدین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور وہ والدین آ کے ہمارا ماحول دیکھتے ہیں، بچوں کو باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیسا ماحول ہے۔ اور ہم نے جسٹ ایک، جیسے پرائیویٹ اسکول میں آپ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ اسکول بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں وہ سختی کرتے ہیں، وہی کام ہمارا بھی ہے۔ ہم والدین کو کلاس کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے، کوئی پرابلم ہوگی وہ میرے پاس آفس میں آئیں گے، ڈسکس کریں گے، یا کسی ٹیچر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹیچر کو بلا کے ان کی باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا یہ ماحول بڑا اچھا چل رہا ہے، اور بچوں کے میں بڑا ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جب والدین، استاد اور بچہ ملتے ہیں تو ہماری تعلیم کی طرف ہمارا بتدریج ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ اس وقت چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تمام جو اسکول ہیں انہوں نے ڈیجیٹل طریقہ کار اپنا لیا، اپنی ٹیچرز کی اٹینڈنس ڈیجیٹل بنا لی، اور اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے متعلق آشنا کرایا جا رہا ہے، تو کیا سرکاری اسکولوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بچوں کو ٹیکنالوجی سے متعلق تعلیم دی جا رہی ہے، یا ان کو کوئی کمپیوٹر کورسز کرائے جا رہے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں کمپیوٹر کلاسز جو ہماری چلتی ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں، جو ہے نا 9th اور 10th کلاس کے بچے جو کمپیوٹر پڑھتے ہیں ان کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیچے جو ہم نے باقاعدہ اساتذہ نے ہر کلاس جو انچارج ہے اس میں واٹس ایپ گروپ بنائے ہوتے ہیں، بچوں کے واٹس ایپ گروپ، جو بھی والدین کو ہدایت دینی ہوتی ہے ہم واٹس ایپ گروپ پہ ان کو دیتے ہیں، یا آن لائن کوئی بات کرنی پڑے تو ٹیچر آن لائن بھی پڑھانے کی قابل ہیں ہمارے پاس کہ آن لائن بھی پڑھا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی پیچھے کرونا کا سسٹم تھا، کرونا کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ایسا ہوا کہ آن لائن بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ ہمارے پاس ہمارے ملک میں یا یہ ایک رواج ہے کہ یونیورسٹی کے بچے یا کالجز کے بچے آن لائن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر بھی ایسی پوزیشن آ گئی ہے کہ وہ بچے آن لائن پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے ٹیچر پڑھاتے بھی ہیں۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ اس وقت چونکہ کرونا کے وبا کی وجہ سے تعلیم کا بڑا بحران پیدا ہوا، اسکول کافی عرصہ کے لیے بند رہے، 2020 کے اوائل سے لے کر اب تک ہمیں مختلف قسم کی جو لہریں تھی کرونا کی ان کا سامنا تھا۔ اب کی جو لہر ہے وہ بھی کافی شدت اختیار کر چکی ہے، کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 12 سال سے جو زائد عمر کے بچے ہیں ان میں ویکسینیشن کا عمل وہ تیز کر دیا گیا تھا۔ تو سرکاری اسکول میں اس وقت آپ کے اسکول میں جو کتنے فیصد تعداد ہے بچوں کی جو ویکسینیٹڈ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کرونا لاسٹ جیسے کرونا کی جو وبا آئی تو بہت نقصان بچوں کا ہوا، اسکول ہمارے بند رہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ اچانک اسکول بند ہو گئے۔ ہم لوگوں نے پھر بھی بچوں کو باقاعدہ ہوم ورک دیا تاکہ بچے گھر میں کام کرتے رہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس ہم نے رکھا بچوں کے ساتھ۔ آپ اسکول آتے رہے، ٹیچر بھی بچے کو معلومات لینے کے لیے آتے تھے یا والدین آتے تھے، ان کو ملتی رہی ہے۔ باقی یہ جو پوزیشن ہے نا کہ نقصان ہوا، واقعی والدین کا نقصان، بچوں کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ اس دفعہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہدایت جو کی ہماری کہ ویکسین جو 12 سال سے عمر بچے ہیں ان کو ویکسین لگائی جائے، ہمارے پاس تقریباً کوئی 350 یا 400 کے قریب بچے ایسے ہیں جن کی عمر 12 سال سے زائد تھی، وہ 90% بچوں کو ہماری ویکسینیٹ ہو چکی ہے۔ اچھا ساتھ ساتھ ہمارا اسٹاف کو ڈبل ویکسین لگ چکی ہے، پورا اسٹاف، ٹیچنگ اسٹاف اور نان ٹیچنگ اسٹاف، ایسا کوئی اسٹاف ممبر نہیں ہے جس نے ویکسین نہ لگوائی ہو، سارے ویکسین لگوا چکے ہیں۔ تو وہ اس میں انشاءاللہ اب گورنمنٹ جو جتنی ہدایات جاری کری SOPs پر پورا عمل کیا جا رہا ہے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں ماسک پہن کر آئیں، 12 سال سے زائد عمر کے بچے ہیں انہیں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ ویکسین خود بھی کروائیں، اپنے والدین کو بھی گھر پہ ہدایت کریں کہ آپ بھی ویکسین لگائیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس 90% بچے جو ایسے ہیں، وہ جو چند بچے جو بیمار تھے جس وجہ سے ان کو پرابلم تھی،
جو ویکسین نہیں ہو سکے، باقی 90% بچوں کو ویکسین ہو چکی ہے. صحیح. اچھا، آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے اس وقت اسکول کے اندر ایسے قابل اساتذہ بھی موجود ہیں جن کی تعلیم ایم فل PhD اور اس سے زائد ہے. تو کیا آج بھی گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ صرف اس تعلیم کی بنیاد پر ہی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یا پھر ان کے لیے کوئی ورک شاپس اور اس طرح کی کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں انہیں آنے والے دور سے متعلق چیزیں سمجھائی جاتی ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے بچوں تک جو ہے وہ تعلیم پہنچا سکیں؟ سر، ہماری جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے، باقاعدہ انہوں نے ایک قائد کے نام سے ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں اساتذہ کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمارے وہاں ہیڈ ٹیچر کو بھی مہینے میں یا 2 مہینے 3 مہینے کے بعد 2-3 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ریفریش کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو کلاسز خاص کر پرائمری کلاسز کو پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. وہ 6 ماہ میں ایک دفعہ گروپ بنایا جاتا ہے، مختلف گروپوں میں ٹریننگ ہوتی ہے. ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اہم قدم اٹھایا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، ناظرہ قرآن کا. ناظرہ قرآن جو ہمارا نرسری کلاس سے لے کر 10th کلاس بلکہ 12ویں کلاس تک لازمی ہو گیا ہے. اب اس میں ہم پرائمری حصے تک ناظرہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، 6 سے 10 تک جو ہے باقاعدہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے. مختلف سپارے دیے گئے ہیں، باقاعدہ حد مقرر کر دی گئی ہے. اب اس کا یہ اچھا ہو گیا، گورنمنٹ نے پھر اساتذہ کو ٹریننگ دینی شروع کر دی. ہمارے تقریباً 5 ٹیچر جو 3 دن کی ٹریننگ جا کے وہاں قائد جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، جو ہم ٹریننگ سینٹر ہے اساتذہ کے لیے، وہاں ٹریننگ کر چکے ہیں. اب ان کو پورے یعنی کہ ناظرہ کی تعلیم دی گئی ہے، طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تو اس طرح اساتذہ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور وقتاً ٹریننگ بھی ہوتی رہتی ہیں، گروپ کی شکل میں بھی، انڈیویجول بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. وہ پرانی باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ استاد جو پڑھ کے آتا تھا وہی ساری زندگی پڑھاتا رہتا تھا. اب تو باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہمارا موجود ہے. یہ ایک بہت انقلابی قدم ہے جی تعلیمی نظام میں کہ سرکاری اسکولوں میں اتنے اہم اقدامات کیے گئے کہ آپ کے بچوں کو ٹیکنالوجی سے آشنا کرایا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھائے جانے والے اساتذہ کو وقت کے ضرورت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اویئر کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ بچوں میں کھیلوں کی کیا سرگرمیاں جاری ہیں، اور اس اسکول میں بچوں کو جیسے میں نے دیکھا کہ اسکاؤٹ کے یونیفارم میں بہت سارے بچے موجود تھے اور وہ ان کا ایک ورزش کا عمل جاری تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی سرگرمیاں ہیں جو اس وقت آپ کے اسکول میں جاری ہیں؟ ہمارے اسکول میں ایسا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب ہماری ہر سال سالانہ گیمز وغیرہ کرواتی ہے. اس سلسلے میں ہمارے بچے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مثلا ہمارے پاس جو کیونکہ اسکولوں کے اندر گراؤنڈس کی کمی ہے، ہمارے پاس جو گراؤنڈ ہے اس میں ہم بیڈمنٹن وغیرہ، بچوں کو والی بال وغیرہ، ٹیبل ٹینس وغیرہ یہ سکھاتے ہیں. تو وہی بچے پھر ہمارے سالانہ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. مثلا 100 میٹر ریس ہے، 200 میٹر ہے، 400 میٹر ریس ہے. اس ریس میں بھی حصہ لیتے ہیں بچے، اور باقاعدہ طور پر ٹریننگ بھی ہوتی ہے. ہمارے پاس PET موجود ہیں جو ان بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں. بہت شکریہ ساجد مسعود عباسی صاحب. آپ نے جیسے کہ گفتگو سنی ہماری اور ساجد عباسی صاحب کی کہ سرکاری اسکول کسی بھی لحاظ سے آج کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے کم نہیں ہے. آج بھی یہاں پر بچوں کو ایسی سہولیات دی جا رہی ہیں جو شاید ہی کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں آپ کے بچے حاصل کر پائیں. یہاں پر کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، یہاں پر ورزش بھی ہوتی ہے، یہاں پر بچوں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. صفائی کے انتظامات بہت اچھے ہیں، سیکیورٹی کو لے کر بہت ہی الرٹ ہے سرکاری اسکول اس وقت، اور تعلیمی نصاب میں بھی کسی بھی اسکول سے پیچھے نہیں. آگے چلیں گے، آپ کو اسکول کے کچھ مناظر دکھائیں گے اور بچوں سے بھی بات کریں گے. اس اسکول کے ہمارے ساتھ ایک ہونہار طالب علم موجود ہیں. آپ اسکاؤٹ کی یونیفارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بچہ موجود ہے عثمان لیاقت. ان سے بات کرتے ہیں. عثمان، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کب سے زیر تعلیم ہیں اسکول میں؟ میں 1 کلاس سے اسکول میں پڑھ رہا ہوں. پہلی جماعت سے پڑھ رہے ہیں. ابھی کس جماعت میں؟ اب 9th میں. ماشاءاللہ سے تقریباً 9 سال ان کو ہو گئے ہیں اسکول میں. اچھا، 9 سالوں میں آپ نے کیا دیکھا؟ اسکول کا ماحول کیسا لگا؟ تعلیمی نصاب کیسا ہے یہاں کا؟ آپ کے لیے جو سہولیات آپ کو دی جا رہی ہیں اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ تعلیمی نصاب یہاں کا بہت اچھا ہے. تمام ٹیچرز ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ہمیں بہت اچھی طریقے سے پڑھاتے ہیں، اور ٹیچرز پیریڈ مس نہیں کرتے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پرائیویٹ اسکولس کو لے کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری اسکول، آج کے سرکاری اسکول کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے کم نہیں ہے. تو اس متعلق کیا کہیں گے کہ آپ پرائیویٹ اسکول کو اور اپنے اس سرکاری اسکول کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پرائیویٹ اسکول میں تعلیم وغیرہ تو اتنی ہوتی نہیں ہے، بس کھیل کو تماشا اور پیسے لینے کا کام. صحیح. تو اپنے اسکول کے متعلق کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ آپ یہاں ورزش ہے، کھیلے ہیں، تعلیم بہت اچھی ہے، مطمئن ہیں یہاں کے ماحول سے؟ جی، بہت زیادہ.
بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بچوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنی تعلیم پہ پوری توجہ دیں، سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ ہو، اپنی تعلیم پہ جو توجہ دیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو نہیں دیتا چاہے جتنے بھی اچھے ٹیچر ہوں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت شکریہ عثمان۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بچہ موجود ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ بلال۔ بلال، مجھے بتائیں کس جماعت میں پڑھتے ہیں؟ میں ابھی 8 میں۔ 8th کلاس میں۔ اچھا، تعلیم سے مطمئن ہے اسکول کی؟ جی بہت اچھے ٹیچرز ہیں اور تعلیم ہمیں بہت اچھی مل رہی ہے، اور بہت اچھے پیریڈ وغیرہ کوئی مس نہیں ہونے دیتے ٹیچرز۔ ٹیچرز کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ لوگوں کا مائنڈ بنا ہوا ہے مار پیٹ ہوتی ہے، سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، کیا کہیں گے اپنے ٹیچرز کے بارے میں؟ سر بہت اچھے ٹیچرز ہیں، یہ بات نہیں ہے، پڑھائی مار ہوتی ہے لیکن وہ اپنے لحاظ سے ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کو چاہیے کہ وہ پڑھائی وغیرہ کر کے آئیں، کیونکہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ٹیچر آپ کچھ بتا رہے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ کچھ آگے بڑھیں اور پڑھ کر آئیں اور یاد کر کریں، اور تب کہ اپنی ورزش روز کرتے ہیں؟ جی سر۔ اچھا، بڑے ہو کے کیا بنیں گے یہ بتا دیں؟ میرا پورا ایئر فورس کا۔ ایئر فورس کا؟ بھائی ابھی جس وردی میں یہ ملبوس ہے یہ بھی ہماری پاکستان کی جو مسلح افواج ہے ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس وقت یہ اسی وردی میں ملبوس ہے۔ اللہ پاک آپ کے نیک ارادوں کو کامیاب کرے اور اسی طریقے آگے چلیں گے، مزید بچوں سے بات کریں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المعید۔ عبد المعید، کس جماعت میں پڑھتے ہیں؟ میں 9th کا طالب علم ہوں۔ 9th کے طالب علم ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اسکول میں جو تعلیمی نظام ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ بالکل، یہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے، یہاں کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں اور باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے ہمیں۔ تو اسکول کے باقی جو بچے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تمام سہولیات آپ کو ٹھیک دی جا رہی ہیں؟ جی، یہاں کے تمام سہولیات ٹھیک دی جا رہی ہیں، یہاں کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں اور بچوں پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ بچوں پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سعد۔ مجھے یہ بتائیں کس جماعت سے تعلق ہے؟ کلاس 9th A۔ 9th A۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ بورڈ کے پیپر آنے والے تیاری کی ہے؟ الحمدللہ، اور اساتذہ کرام بھی جو ہے ہماری فل تیاری کرا رہے ہیں بورڈ کے لیے، تاکہ ہم اچھے نمبر لے سکیں، اور میٹرک میں تاکہ ہم اچھے نمبر لے کے اچھی جاب کر سکیں اور اپنے اسکول کا نام روشن کر سکیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں بڑے ہو کر کیا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ آرمی رہیں۔ انشاءاللہ آرمی۔ اچھا، یہ بھی آرمی کے جو ہیں وہ خواہش مند ہے آرمی میں جانے کے۔ مجھے یہ بتائیں پرنسپل صاحب نے یہاں کے بتایا کہ بچے 1060 سے زائد بچے ہیں، تو تمام بچوں کو یہ جو ہے وہ مینیج کر پاتے ہیں؟ الحمدللہ، اور بہت اچھی تعلیم بھی جاتی ہے اور سب سہولیات موجود ہیں، اور ہر کلاسز میں اچھے ٹیچر ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیچر ہیں وہ بہت اچھے پیارے انداز سے پیش آتے ہیں، اور کوئی بھی بچہ غلط زبان استعمال نہیں کر سکتا کلاسز میں۔ یہ بڑی اچھی بات کی ہے جی۔ زیادہ تر شکایات والدین کی یہ ہوتی ہیں کہ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اسکول سے وہ بری چیزیں سیکھ کے آ رہے ہیں، لیکن اس سرکاری اسکول میں ایسا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے کسی بھی سرکاری اسکول میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام تر سہولیات یہاں موجود ہیں، کسی بھی ادارے سے جو ہے وہ کم یہاں پر تربیت نہیں دی جا رہی، نہ ہی تعلیم کے حساب سے یہ ادارہ کسی سے پیچھے ہے۔ آئیے آپ کو بھی کلاسز دکھاتے ہیں یہاں کی کہ بچے کس طریقے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹیچرز ان کو کیسے پڑھاتے ہیں، اور کلاس روم کے اندر کا ماحول کیسا ہے۔ ای سی ای میں موجود ہوں، یہاں کی انچارج مس مہرین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مہرین، مجھے یہ بتائیے گا اس وقت کتنے بچے ہیں آپ کی جماعت میں جو زیر تعلیم ہیں؟ 25 بچے ہیں۔ اچھا، 35 بچے ہیں، تو ان کی جو اٹینڈنس ریشو ہے وہ کیا ہے؟ 100% ہوتی ہے۔ 100% ہے، مطلب روز مرہ کے بارشوں میں موسم خراب ہو، ابھی میرا ایک بچہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے، پھر بھی اسکول آیا ہے۔ جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ بڑا ماشاءاللہ سے خوبصورت طریقے سے اسے تزئین کیا گیا، اسے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ اسکول میں دیکھنے میں یہ چیز زیادہ سامنے آتی تھی کہ چھوٹے بچوں کی جو جماعتیں ہیں وہ چاند ستارے لگا کے سجائی جاتی تھی، کارٹونز موجود ہوتے تھے، بہت ہی خوبصورت کتابیں موجود ہوتی تھیں۔ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ سرکاری اسکول بھی اسی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کا یہ جو اسکول ہے یہ تو پہلی پوزیشن پہ آیا ہے اس نمبر اس معاملے میں۔ 2015 سے ہمارے پاس مونٹیسری 2 اور 3 ایئرس کے ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر بچوں کو جو انیشل سٹیج ہوتی ہے، کون کون سے قاعدے ہوتے ہیں، کون سا تعلیمی نصاب ہے جس سے شروع؟ ان کی بکس نہیں ہوتی ہیں، ان کو میں ٹیب پہ سکھاتی ہوں، لیپ ٹاپ ہوتا ہے اس پہ سکھاتی ہوں، ارلی سٹیجز پہ ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہوں، لنچ کرنا سکھاتی ہوں، ان کو رائمس کرواتی ہوں، پھر آفٹر 2 منتھس ہم لوگ ان کو کاپیز کرواتے ہیں ڈرائنگ کی، پھر اس کے بعد کلرس کی پہچان اور اس ٹائپ کی چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کسی بھی لحاظ سے مونٹیسوری سے یہ کم نہیں ہے؟ جی جی بالکل، اور بورڈ پہ ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، اس طرح بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے بچے ڈیلی بیس پہ یہ سیکھتے بھی ہیں، لکھتے پڑھتے بھی ہیں، اور ریپیٹ بھی کرواتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بورڈ پہ آپ نے دیکھا یہ الفابیٹکلی کچھ الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ سے
وہ لائننگ موجود ہے جو ہم بچپن میں کاپیوں پہ بھی اپنے دیکھتے رہے ہیں. اس طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کون سی جو لائنس ہیں ان کے درمیان کس طریقے سے کس الفاظ کو آپ نے ترتیب دینا ہے. اگر آپ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے بچوں کی جانب, یہاں پر آپ کو ان کے پاس جو رائٹنگ بکس ہیں وہ بھی نظر آئیں گی. وہ اپنی پریکٹسز کر رہے ہیں, لکھنا سیکھ رہے ہیں. ٹیچرز یہاں کے بڑے ویل ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں. ان کے ساتھ جب میں نے گفتگو کی آپ نے دیکھا, آپ نے خود دیکھا کہ سرکاری اسکول کسی بھی لحاظ سے اس وقت میں سمجھتا ہوں تعلیمی نصاب میں پیچھے نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کلرز اور یہ باسکٹس وغیرہ یہ ساری ہم اسکول کی طرف سے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ مطلب تمام چیزیں جو ہے وہ اسکول کی جانب سے کام کرتے ہیں اور یہیں پہ یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں چیزیں. اچھا پرنسپل صاحب نے بتایا کہ والدین کا انٹریکشن اس طریقے سے ہوتا ہے کہ واٹس ایپ گروپس ہیں آپ کے ساتھ سارے روابط میں ہوتے ہیں, تو وہ کیا مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ بہت مطمئن ہیں, بلکہ والدین بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کافی سارے بچے میرے پاس 2 ایئرس کے بھی ہیں, وہ بھی چھوڑ کے جاتے ہوتے ہیں والدین پریکٹس کے لیے کہ یہ بیٹھ جائے اور ان کو سیکھ لیں ساری چیزیں, اور نیکسٹ ایئر وہ اسی کلاس میں رہتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ پرائیویٹ اسکولز میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی جانب سے ہفتہ وار یا مہینہ وار پیرنٹس میٹنگز کال دی جاتی ہیں, تو کیا یہاں پر بھی ہوتی ہے؟ ہم لوگ بھی میٹنگ لیتے ہیں. کوئی بچے کا فیڈ بیک ہو, میرے پاس سارے والدین کے فون نمبرس ہیں, میں بچوں کو ان کو کال کر کے بتا دیتی ہوں, یا اگر بچوں کے والدین کو کوئی ضرورت ہو وہ مجھے کال کر لیتے ہیں. ایون کہ شام کو بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو وہ کر لیتے ہیں. اور فرائیڈے اور سیٹرڈے ہمارا یہ مطلب ریلیکس ڈے ہوتے ہیں. فرائیڈے کو ہم ان کو کلرس کرنا سکھاتے ہیں, کیپس بنا کے دیتے ہیں, کارڈس بنا کے دیتے ہیں. کوئی ایونٹ ہو, میں آپ کو فیس بک پہ دکھا سکتی ہوں, ہم نے یہ ابھی سیلیبریشن کی تھی 25 کی قائد اعظم ڈے کا, کیونکہ چھٹی نہیں تھی, ہمارے بچے تھے اسکول میں, تو ہم نے وہ سیلیبریشن کی تھی باقاعدہ. بچوں کو ساروں کو پتہ ہے اس چیز کا. صحیح. مطلب یہ بہت اچھی چیز ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی یہ جو ہے وہ اپنا جو تعلیمی انتظامات ہیں تعلیم کو لے کر بہت اچھے ہیں. ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا تمام لوگوں کو کہ وہ اس کو وزٹ کر کے ضرور دیکھیے گا. گورنمنٹ ایم سی بوائز سینٹرل ماڈل ہائی اسکول یہ ہے. اچھا اس طرف اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہاں پر بہت سارے ایسی چیزیں موجود ہیں, اسٹوری بکس ہیں. اچھا یہ آپ کارنرز بنے ہوئے ہیں, میتھ کارنر ہے, ریڈنگ کارنر ہے, ہوم کارنر ہے, اور سائنس کارنر, آرٹ اور لینگویج. اس کے اکارڈنگ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساری, اور بچے اس کو یوٹیلائز بھی کرتے ہیں. فرائیڈے اور سیٹرڈے کو میں ان کو پریکٹس کرواتی ہوں ان چیزوں کی. یہ بکس پڑھنا, لائبریری ڈے ہوتا ہے ہمارا سیٹرڈے کو, اور پھر یہ چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ایک ایک چیز ان بچوں کو پتہ ہے کہ کیسے ہم نے یوز. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بریک میں بڑے بچے تو مینیج کر لیتے ہوں گے, کھیل کود کر لیتے ہیں, تو چھوٹے بچوں کی مصروفیات بریک کے دوران اسکول میں کیا ہوتی ہے؟ پورے 12 بجے میں لنچ ٹائم دیتی ہوں, اور 30 تک یہ لنچ کرتے ہیں. اس کے دوران کے والدین آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. صحیح. مطلب بفور بریک ہی بچے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا آئیے چلتے ہیں سائنس کارنر کی جانب, آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر چیزیں جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہیں. کلر پینسلز ہیں, بٹر فلائی بنی ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پر مینیج کی گئی ہیں. ان کو رکھنے کا سلیقہ ہے, بالکل بہت ہی طریقے سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آرٹ اینڈ کرافٹ کا بڑا معاملہ ہے. چیزیں ہمارے پاس کیئر گیور بھی ہیں بچوں کے لیے نا, مطلب واش روم لے جانے کے لیے, ان کو لنچ بتانے کے لیے. جس طرح پرائیویٹ اسکول میں کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں, جی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے, وہ ہماری کیئر گیور میم شبانہ. صحیح. بہت شکریہ مہرین, آپ نے ہمیں بتائی یہاں پر دی جانے والی تمام سہولیات. آگے چلتے ہیں, آپ کو مزید کلاسز دکھاتے ہیں. مین دروازہ جو ہوتا ہے کافی انٹرسٹ کا, بہت جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب کے وین کے تحت تمام تر سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اسلامی تعلیمات سے آشنا کیا جا رہا ہے بچوں کو. ناظرہ جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا تھا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے حافظ اظہر مسعود صاحب جو کہ ان کے استاد ہیں, ان کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جو ناظرہ لازمی قرار دیا گیا اس کے بعد تعلیمی جو انتظامات ہیں ان پر کیا اثر مرتب ہوا, بچوں کی نشوونما پر کیا اثر مرتب ہوا, تو اس پر بات کریں گے. حافظ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ ایک بڑا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے ناظرہ لازمی قرار دے دیا, کیونکہ اسلامی تعلیمات بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جب سے یہ شروع ہوا ہے اب تک بچے جو ہیں وہ کتنا اس سے آشنا ہو چکے ہیں, کتنی ان کو آپ تعلیم دے چکے ہیں, اور بچوں میں آپ نے کیا تبدیلیاں جو ہے وہ محسوس کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں میں جو شروع میں کمزوریاں تھیں کافی حد تک اس سے بہتری آئی ہے. تجوید میں کافی غلطیاں تھیں بچوں کی, جو تجوید ناظرہ قرآن پڑھنے سے تجوید میں تبدیلی آئی ہے ان کے, اور تلفظ کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ کہا گیا. پہلے یہ بچے مدارس میں
औरतों से भी ख़ास तौर पर पढ़े हुए थे और कुछ क़ुरा हज़रात से भी पढ़े हुए थे। तब्दीलियाँ आई हैं काफ़ी हद तक, मज़ीद बेहतरी आएगी इसमें, लेकिन अभी बच्चों को वो शऊर हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि घर पर तब्दीली सबसे पहले घर पर जो है ना तवज्जो देने से तब्दीली आएगी। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी चूँकि ये बड़ा एक ऐसा इक़दाम था कि नाज़रा को लाजमी करार दिया गया, क्या मुस्तक़बिल में आप देखते हैं कि हिफ्ज़ुल कुरान वाली साइड पर भी ये सिलसिला बढ़ेगा? उम्मीद है कि बढ़ेगा। सही। हुफ़ाज़ बनने ज़रा मुश्किल हैं, क्योंकि आजकल कुरान को संभालना मुश्किल है। हिफ्ज़ तो कर लेते हैं लेकिन उसको संभालना मुश्किल है, इसके लिए इनको तवज्जो देनी पड़ेगी। घरेलू माहौल भी दौरे जदीद में आपने क्या देखा कि मतलब एक तरफ कंप्यूटर की तालीम आगे बढ़ रही है, एक तरफ हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरफ दौड़ाया जा रहा था, चूँकि हम जिस टाइम पे स्कूल में थे उस वक्त अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़्यादा जो है वो तरजीह दी जाती थी। लेकिन मैं चूँकि ख़ुद समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था कि उन्होंने बच्चों में दीनी तालीमात का सिलसिला शुरू किया, नाज़रा शुरू किया। बाकायदा से हमारा इस वक्त सरकारी जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उस पर भी एक सिलसिला शुरू हुआ है बच्चों को दीनी तालीमात देने का। और इस वक्त कौन कौन सी जमात के जो बच्चे हैं वो नाज़रा तालीम हासिल कर रहे हैं, और आप किस किस जमात के बच्चों को पढ़ाते हैं? पहली जमात से शुरू है ये नाज़रा, पहली जमात से लेकर 10वीं तक है, और मैं पढ़ाता हूँ 9th और 10th को नाज़रा। और असल में मुसीबत इनके लिए ये है कि ये तवज्जो नहीं देते पढ़ने, और ये सिर्फ कंप्यूटर की तालीम को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, दीनी तालीम की तरफ कम है। और दीनी तालीम के लिए इनको घरेलू माहौल की ज़रूरत है, घरेलू माहौल में भी कम से कम दीनी तालीम देनी चाहिए वालिदैन को भी। बहुत अच्छी बात की हाफिज़ साहब ने कि ना सिर्फ स्कूल में हमें चाहिए, बच्चों को घर पे भी दीनी तालीमात दे, और ये कुरान पाक पढ़ने का जो सिलसिला है वो अपने घर में भी जारी रखा जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद खान साहब। आप यहाँ पर उर्दू के उस्ताद हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कौमी ज़बान को बहुत कम जगह पर जो है वो तरजीह दी जाती है। सरकारी स्कूलों में उर्दू का जो निसाब है वो कैसा है? बच्चे कौमी ज़बान की तरफ किस हद तक जो है वो बढ़ते नज़र आते हैं आपको? बच्चों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी अपनी ज़बान, कौमी ज़बान में बहुत अच्छा निसाब है, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, उस्ताद भी बड़ी दिलचस्पी से पढ़ाते हैं, और वन तरीके से वो उर्दू की तरफ राग़िब है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमने चूँकि बचपन में पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताबें पढ़ी हैं उर्दू की, बेशक इसी वजह से शायद आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं एक अच्छी उर्दू बोलने का हामिल शख्स हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, उस पर हमें चलना चाहिए, लेकिन चूँकि कौमी ज़बान हमारी उर्दू है, तमाम स्कूलों में ये होता है कि उर्दू पर कम तवज्जो दी जाती है। सरकारी सतह पर क्या कोई ऐसे इक़दाम किए गए हैं कि कौमी ज़बान को तरजीह दी जाए? और जो चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से एक इनिशिएटिव ये भी लिया गया था कि जो सरकारी इदारे जितने भी हैं वहाँ पर कौमी ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जाएगी, और उनके जो सरकारी खतूत होते हैं, उनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी उर्दू ज़बान में निकाले जाएंगे। क्या तालीमी निसाब में ये चीज़ कोई इस पर कोई अमल दरामद किया गया है कि कौमी ज़बान को तरजीह देने के लिए अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो कौमी ज़बान में ही आगाज़ उनका किया जाए? ये हमारी स्कूल के हद तक तो बहुत काफ़ी हद तक हम इस पर तवज्जो दे रहे हैं। बच्चों को दरख्वास्त दिखानी, उनको डॉक्यूमेंट जो है वो तकरीर करना सिखाना, मुशायरा कराना, नात पढ़ाना, और उनको इसकी तहरीर की तरफ राग़िब करना, ये काफ़ी हद तक हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद खान साहब, आपने हमें बताया उर्दू पर भी तवज्जो इस स्कूल में बहुत अच्छे से दी जा रही है। बच्चों को उर्दू ज़ुबान से आशना कराया जा रहा है, उन्हें बोलने का जो सलीका सिखाया जा रहा है, अल्फाज की अदायगी के मुतालिक बहुत कुछ बताया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं। आप यहाँ पर इस्लामियात की जो तालीमात हैं वो बच्चों तक पहुँचाते हैं, इस्लामियात के उस्ताद हैं आप। आपका नाम है मोहम्मद अनवर कियानी। कियानी साहब, मुझे तो सबसे पहले ये बताइएगा, आप चूँकि अपनी यूनियन के नायब सदर भी हैं, तो इसातिज़ा की इस वक्त जदोजहद कहाँ तक जारी है? आप इसातिज़ा के हकूक़ के लिए क्या कुछ कर रहे हैं इस वक्त? और इस्लामी तालीमात जो यहाँ पर दी जाती हैं उसके मुतालिक क्या देखते हैं? बच्चे किस तरीके से उन तालीमात पर अमल दरामद आपको करते नज़र आते हैं, उससे आशना होते नज़र आते हैं? सर, जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब आसिफ साहब, जहाँ तक आपने इस्ताज़ा कराम के हकूक़ के लिए कहा है सर, हम उनके लिए हर तरह की जंग लड़ते हैं। जहाँ तक उनके
فریز ہیں ان کے لیے بھی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ان کا حق ہے اس کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اور حکومت تک ان کے مسائل پہنچاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ابھی لونس پیرا اور جو ان کے پیچھے یہ ترقی وغیرہ لگی تھی نہیں لگ رہی تھی عمران خان صاحب کے اس حکومت میں، ہم نے اپنی یہ لوا بنایا شیخ رشید صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے مطالبات ہوئے تھے. اس کے بعد ہمیں وہ لون سے سب اساتذہ کرام کو ملے. اور جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے سر، اور ماشاءاللہ چونکہ ہمارے ملک کی بنیادی اسلامی رکھی گئی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہے یہ اسلامی طرز پہ، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تمام زندگیاں اسلامی قانون کے مطابق ہوں اور ہمارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا، چونکہ ہمارے نبی نے کے زندگی کے ساتھ ہماری زندگی ہیں، آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہماری تعلیمات ہیں. جب تک ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے ہمارا ملک بھی ماشاءاللہ ترقی کرے گا، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ترقی کریں گے. بے شک جی، خاتم الانبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، اور اسی کو لے کر ہم نے جو ہے وہ اگلے جہان اپنے خالق حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کریم ہماری ان عبادات کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کے ایمان کو تر و تازہ رکھے. بہت شکریہ کیانی صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اللہ کریم آپ کی اس جد و جہد کو بھی جاری رکھے جو آپ اساتذہ کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، چودھری عبدالقیوم صاحب. آپ یہاں پر 9ویں 10ویں جماعت کے طالب علموں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کے استاد کرام ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کو تو ہم نے دیکھا کہ بہت اچھی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ماحول دیا جا رہا ہے. تو بڑے بچوں میں نے دیکھا اس وقت ناظرہ کا جو ہے وہ پیریڈ چل رہا تھا، آپ کون کون سے جو سبجیکٹس ہیں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان میں کیا بہتری آپ نے دیکھی ہے ان کچھ سالوں میں جو جب یہ تبدیلی آئی، سارا یہ تعلیمی جو نظام تھا وہ تبدیل ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا، جب سے یہ تبدیلی آئی ہے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے بجائے اوپر جانے کے یہ نیچے گیا ہے. اس کا گراف بچوں کا موبائلز میں کمپیوٹرز میں رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم جو ہے نا وہ گر رہی ہے آئے دن. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ تعلیم اوپر جا رہی ہے جی، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کر رہا. دوسری بات، پرویز الہی صاحب کے زمانے میں جب ان کا دور آیا انہوں نے مار نہیں پیار اس چیز کا نعرہ لگایا، جس کی وجہ سے بچے فری ہو گئے. آج 36 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، 36 سال میری سروس ہے. 36 سال میں نے اکثر جو ہے وہ 9th اور 10th کو پڑھایا ہے، میچور بچوں کو پڑھایا ہے. لیکن آج سے 8 یا 10 سال پیچھے چلے گئے، اس وقت جو بچے تھے آج وہ جب مجھے ملتے ہیں تو بڑی خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے اچھے عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں. وہ پک کرتے تھے، ان کو جو ہم سمجھاتے تھے وہ گیٹ کرتے تھے، غور کرتے تھے. آج کل جو بچے ہیں، ایک تو ہمارے گھر کا ماحول، والدین کی عدم توجہ، دوسری یہ جو کمپیوٹر، یہ موبائل، انہوں نے ان کا بیڑا کر کے رکھ دیا. ہم پھر بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اوپر لایا جائے، اس معیار کو اوپر کیا جائے. بچوں کے یعنی ذہن میں جو بات یہ آ گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ کمپیوٹر سے یا موبائل سے ہمیں کامیابی ہے، اس سے ہم تھوڑی سی توجہ ہٹا کر ان کو تعلیم کی طرف راغب کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس نالج ہے ہم فل ان کو دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ اچھی امید کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اچھے یہ اسٹوڈنٹ. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ تعلیم کی طرف آپ لوگوں کی توجہ تو ہے، آپ بچوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کون سی ایسی اصلاحات ہیں جو گھریلو سطح پر لانا ضروری ہے جس سے یہ موبائل، کمپیوٹر اور یہ ٹیکنالوجی سے بچے تھوڑے پرہیز کریں، اپنی تعلیمات پر توجہ دیں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کے 2 پہلو ہیں، ایک جو ہے وہ نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے. اب ہماری جو جنریشن ہے وہ نیگیٹو کی طرف زیادہ جاتی ہے، اس کا غلط استعمال زیادہ کرتی ہے. ایسی کون سی اصلاحات ہیں جو گھریلو سطح پر لانی ضروری ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچوں کو پر نظر رکھی جائے. سب سے پہلے یہ ہے، آپ جس لوکیلٹی میں آپ کھڑے ہیں اس کے ارد گرد دیکھ لیں کون کون سے محلے ہیں. یہاں پر اکثریت جو ہے نا وہ مزدور لوگ ہیں، مزدور ٹائپ لوگ ہیں. ان بیچاروں کو اپنی روٹی روزی کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ ان بچوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے. سب سے پہلے والدین کو ان پر نظر رکھنی ہے کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں. ان کی پاکٹ میں کیا ہے، وہ آ رہے ہیں موبائل تو نہیں لے کے جا رہے، اسکول میں فارغ وقت میں بیٹھے موبائل تو نہیں کھیلتے رہتے، کون سی گیمیں کر رہے ہیں، کیا نالج لے رہے ہیں. بہت بہت بہترین ٹیکنالوجی ہے یہ.
اگر اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکے. اب گھر کے طور پر والدین کا کام ہے کہ اس پر توجہ دیں، تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں والدین سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے رہیں کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کو جنم دے سکیں اور آگے لے کر چل سکیں. چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے گھریلو سطح پر اصلاحات لانے کی. تعلیمی نظام تو ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم ان کی تربیت کو درست کریں گھریلو سطح پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر 20 روپے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ماہانہ بچوں سے، وہ بھی ایک فنڈ کے تحت. اب 20 روپے میں اتنی اچھی معیاری تعلیم میں سمجھتا ہوں پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ممکن نہیں ہے. سرکاری اسکول اس وقت بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا اس اسکول کا ماحول بہت صاف ستھرا تھا، تعلیمی نصاب بہت اچھا ہے، تعلیمی نظام بہت اچھا ہے، اچھے طریقے سے بچے جو ہیں وہ سلیقے سے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اساتذہ بہت ہی ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہیں، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر، ایم فل کیے ہوئے اساتذہ جو ہیں وہ اس وقت سرکاری اسکولوں میں بچوں کو تعلیمات دے رہے ہیں، بچوں کو تربیت ان کی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کا تعاون کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے ذہن میں سرکاری اسکولوں کو لے کر کسی بھی چیز کے متعلق منفی ریمارکس موجود ہیں تو ان کو نکال دیجئے. آج کے اس پروگرام کے بعد ایک چیز اپنے ذہن میں یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ سرکاری اسکول کسی بھی حساب سے کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے پیچھے نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.